सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुनिया में हर तरफ स्मॉग छाई हुई है। ट्रंप के आने के बाद जो दुनिया का नक्शा है इस वक्त उस पे स्मॉग आई हुई है, क्योंकि बड़ी ताकतों का अब इस रीजन के लिए क्या फैसला होगा इस पर स्मॉग आई है। ये स्मॉग हटना जरूरी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मौसम पे स्मॉग आई हुई है। स्मॉग लाहौर, पंजाब के दीगर शहरों में आई हुई है। स्मॉग KPK तक पहुंच गई है। सो इस स्मॉग ने पाकिस्तान के माहौल को आलूदा किया हुआ है। तब अगर बात करें पाकिस्तान की सियासत की, तो पाकिस्तान की सियासत पर भी स्मॉग आई हुई है। इस स्मॉग ने भी पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल को धुंधला किया हुआ है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, पहले देखेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के री इलेक्ट होने से डोनाल्ड ट्रंप के जो इंटरनेशनल फ्रंट पे स्मॉग आई है वो कैसे छटेगी, डोमेस्टिक फ्रंट पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो स्मॉग आई है वो कैसे छटेगी, उसका क्या होने जा रहा है, और इन तमाम मामलात दूसरे के साथ जो है वो क्या ताल्लुक है। और एक और अहम मसला प्रोग्राम के आखिर में हम डिस्कस करेंगे, जो पेशावर में दहशतगर्दी हुई थी और उस दहशतगर्दी के नतीजे में बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ था और बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए थे, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि उस वाक़े के बाद भी डिजिटल मीडिया पर एक स्मॉग आई थी, वो स्मॉग अब छट चुकी है और पता चला है कि वो तमाम वाक़या कैसे पेश आया था और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर ताहिर सिंधु, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ताहिर सिंधु साहब, ये बताइएगा कि ये हम जो देख रहे हैं स्मॉग, ये बढ़ते बढ़ते जो है वो अब मामला पहले ये होता था 10-15 दिन का, अब ये मामला महीनों तक जो है वो चला गया है। इस तमाम मामले का फ़िलहाल कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा। ये किसकी नाकामी है, बिलखुसूस जब पंजाब के हुक्मरान जो है वो एक ऐसे मुल्क बैठ चुके हों जहाँ की दुनिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अच्छा हो और जहाँ के वो हुक्मरान हो वहाँ का वर्स्ट हो। योर टेक ऑन। जी बहुत शुक्रिया। ये एक कुदरती तौर पे हालात है, इसमें किसी को उसको आदिल अब्बासी साहब सियासत के साथ जोड़ना मेरी जाती राय है, विदाउट मोस्ट रिस्पेक्ट आपके और आपके दूसरे मेहमान मेरे भाई हैं मोहम्मद साहब, इसको नहीं जोड़ना चाहिए कभी भी ना। हम ये तो नहीं कहते, और बहुत सारे लोग ऐसे, मरीम साहब ठीक नहीं थी, वो इसलिए बाहर गई हैं, और बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मतलब इसलिए बाहर गए हैं, बाकू में भी और दूसरे भी, क्लाइमेट चेंज पे और दूसरे बातों पे हवाला जो भी है सारा कुछ हो रहा है। आपको पता है वर्ल्ड पूरा क्लाइमेट चेंज पे आ चुका है, और इस हवाले से मरियम साहिबा की अगर हम मान लें कि तबीयत ठीक नहीं थी कि उनको जो है वो जाना पड़ा, लेकिन उनके साथ जो वजीर माहौलियात हैं उनको भी जाना पड़ा, सेक्रेटरी पंजाब उनको भी जाना पड़ा। सो ये तमाम लोगों का जाना समझ से बाला तर है ना, यहाँ तक तो ठीक है चले अगर उनकी तबीयत खराब है। इट विल बी द डायरेक्टली कंसर्न क्वेश्चन विद दोस पीपल। मैं चीफ मिनिस्टर की हद तक जवाब दे सकता हूँ, लेकिन बाकी वो क्यों गए हैं या वहाँ पे व्हाटएवर देयर इज अ कंसर्न और समथिंग एल्स, आई डू नॉट नो, क्योंकि राइट नाउ यू नो आई एम सेनेटर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आपकी बात, लेकिन ये कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगा। ज़ाहिर है ये कौमों की मुश्किलात आती हैं। आपको पता है इसका आगाज जो है 1958 में है, 1952 में अमेरिका से हुआ था स्मोक का। तो ये जरूरी तो नहीं है ना, मतलब ये किसी एक शोबे पे और किसी एक, और इसमें बहुत सारी एलिमेंट्स है, बहुत सारी वजूहात है। आप देखिए यहाँ पे आप धुआं छोड़ती गाड़ियां होती हैं, फिर मतलब रक्शे ठीक होते। सेनेटर साहब मुझे ये बताइएगा, ठीक है आप सेनेटर ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि चले आपने मरियम साहिबा की भी बात कर दी, लेकिन मुझे बताइएगा अखलाकी तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ, दीगर लोगों का जाना बनता था ऐसे सूबे में जिसमें इस वक्त लोग से परेशान बारिश की माने जाते हैं, उसमें बात की जा रही है। मुझे नहीं पता जाती तौर पे कि वहाँ पे क्या कोई इस देयर एनी कॉन्फ्रेंस और इस देयर एनी कोई मतलब ऑलरेडी पहले की कमिटमेंट है, लेकिन ऐसी बात को नहीं यहाँ पे। अगर आप और इस तरफ से सब, मैं इसको सियासत में नहीं लेके जाना चाहता जी, बिल्कुल किसी सूरत में। वरना यहाँ पे तो लोगों के अजीज मर जाते हैं, उनके वो नहीं मर जाते, उसके जनाजे पे को नहीं किया था। 14 में एक जिंदा लाश के इंतजार करते रही अपना कोयटा में, हजारा कम्युनिटी के लोग वहाँ पे को नहीं जाता कोई भी। तो ये ऐसी बात को नहीं है ना, मैं किसी को ताना देना चाहता हूं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ये बताइएगा, ये मसला सिर्फ पंजाब का नहीं, आज पेशावर भी आलूदा शहरों में जो है दूसरे नंबर पर आ गया है, और इस अहम तरीन मसले पर KPK हुकूमत की भी कोई अर्जेंसी दिखाई नहीं दे रही। आपके चीफ मिनिस्टर की भी तरजीहात में ज़्यादातर जो है वो नवंबर की तारीख देना और इस्लामाबाद पर जो है वो पहुंचना और इनकलाब लाना है।
سو یہ جو اس وقت پاکستانی سفر کر رہے ہیں اس بڑے سنجیدہ مسئلے سے، اس کے لیے کوئی نیشنل ڈیبیٹ یا کنسنسس یا ڈپلومیسی کی جو باتیں کی جا رہی تھی وہ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں عادل جی، اس طرح ہے کہ آپ نے جو شروع میں اپنا انٹرو دیا تو آپ تھوڑا سا بعض لوگوں کو شاید نہ پتا ہو اسموگ کسے کہتے ہیں۔ اسموگ یہ جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو دھواں ہوتا ہے، جو گند ہوتا ہے ہوا میں، وہ ہوا کے اندر جو نمی ہوتی ہے ان کے ساتھ مل کے ایک بہت گہرا، جو صحت کے لیے مضر، اس ماحول کے لیے مضر ایک دھواں بن جاتا ہے، جس سے ہر ایک خراب ہوتا ہے۔ جو انسان وہاں رہ رہا ہے وہ سارے اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں، جو چیلنج پوری دنیا کے لیے بنا ہوا ہے، خود پاکستان کے لیے بھی بنا ہوا ہے، لیکن بظاہر آپ کے پاس بھی اس کا سلوشن یہی ہے کہ بانی کی رہائی ہوگی تو ماحولیاتی آلودگی ختم ہوگی، یا بیٹھ کے ڈسکس کرنا پڑے گا کہ ہاں اب تو یہ معاملہ پشاور تک بھی ہے تو ہم ڈپلومیسی کریں سر، کیونکہ اس کے تو ہم نے سلوشن پہ جانا ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ بات بتائیں عادل صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان کے آنے سے پہلے کبھی آپ نے ماحولیات کے اوپر اتنا زور دیکھا جتنا زور عمران خان نے کیا تھا؟ کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے جب وہ بلین ٹری سونامی لے کر آئے تھے اور جس لحاظ سے انہوں نے یہ ماحولیات کو لے کر چلے تھے، کیا آپ نے اس سے پہلے کسی اور کو دیکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو پولیٹیکل سیناریو اس کے اندر آلریڈی سٹنٹنگ ہوئی ہے۔ اسی سٹنٹنگ کو ختم کرنے کے لیے تو عمران خان آیا تھا۔ اگر عمران خان آج سے کوئی 70 سال پہلے آیا ہوتا تو نہ پی ایم ایل این اور نہ پیپلز پارٹی کے اندر سٹنٹنگ ہوتی، کوئی ذرا عقل والے لوگ ہوتے، کچھ سمجھ بوجھ والے لوگ ہوتے پاکستان کو یہاں گرانے میں۔ اب انہوں نے صحیح کہا کہ یہ ماحولیات سٹارٹ ہو گئی تھی 1960s میں ہو گئی تھی، لیکن 40 سال کیا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ ان 40 سال میں کیا چیز ایڈریس کی گئی؟ وہ کون سی ایسی پرنسپل ڈیسیژنز تھے ماحولیات کے لحاظ سے کہ جس پہ آپ کریں؟ رائٹ، لیٹ می ٹیک اے رسپانس فرام طاہر سندھو صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر اتنا پرانا مسئلہ تھا تو آپ اس کو ایڈریس کیوں نہیں کر سکے؟ یہ تو ہمارے آنے کے بعد ماحولیاتی تبدیلی پہ بحث ہوئی اور اقدامات ہوئے۔ بڑے احترام ہے، میں ان کو کیا کہوں، ان کی کس کی وجہ سے پہلی کیا ہوا ہے۔ دوسرا مائیں صاحب، اگر ہم سیاست سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر لیں، آپ کے لیے بہت چیز ہے، تو یہ کلائمیٹ چینج عمران خان کی وجہ سے تو نہیں سبجیکٹ بنا پوری دنیا کا، یہ تو آلریڈی بن چکا تھا۔ آپ کو پتا جس طرح سیاست میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کلائمیٹ چینج اس وقت رائٹ ناؤ انٹرنیشنل ایک ایشو بن چکا ہے، اور اس میں عمران خان نے کیا کر لیا؟ بلین ٹریز، کون سے بلین ٹریز؟ آپ نے مظفر گڑھ میں رہ کے 2 مہینے تھے جب میں الیکشن تھے، 131 درخت آپ نے لگائے ہیں اور گنے گئے ہیں واپس 50 لاکھ کے پتہ نہیں کتنے آپ نے گنے ان کو، یا 17.5 لاکھ۔ تو میں اپنی نظروں سے دیکھ کے آیا ہوں، جو آپ کا وہاں پہ بنے تھا 131 درخت لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی کچھ سوکھ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ ایسے ڈراموں سے کام نہیں چلنا ہمارے صاحب، یہ کام چلنا لوگوں کا، آپ کو جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان کے لیے روزگار پیدا کرنا، پناہ گاہیں نہیں کھول رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ مطلب بڑا فرق ہے، ان چیزوں پہ ہم سیاست نہ کریں کہ کس نے کس کا بیگ پکڑ لیا، کس نے کس کا نہیں پکڑا بیگ۔ یہ تو مطلب میں اگر اس طرف جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ آپ کی پیرنی کا کوئی بھی بیگ ہی نہ تھا، پتہ نہیں کہاں بیگ چھپائے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان باتوں میں پڑ جائیں گے، پیٹی ایشوز میں ناٹ ایٹ آل پلیز۔ ہم کامنلٹیز پہ بات کریں۔ ہم نے چند دن پہلے این ڈی یو کے کورس میں آپ کے چیف منسٹر سے بات کی ہے کہ یہ جو اگریسو ہونے کی پالیسی اس کو ترک کریں اور آئیے۔ اور دوسرا آپ پھر 9 مئی کی بات لے آتے ہیں محمد صاحب، بات تو وہ ہوگی، کوجنٹ ایویڈنس وہ ہوگی جب کوئی ٹرائبونل یا کوئی بندہ فیصلہ دے گا کہ یہ الیکشن رزلٹ ہوا، ٹھیک ہوا، آرڈرڈ ہو یا واٹس ایور۔ تو آپ بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، سارے لوگ جا رہے ہیں، گنتی کی بات بھی ہوگی، ٹربیونل فیصلہ کرے گا، اس کے بعد پھر آپ اس بات کو بات کیجیے گا۔ صرف آپ کے اچھے اچھے خوبصورت جیسے آپ خود خوبصورت ہیں، یہ الفاظ کرنے سے تو کچھ نہیں بگڑ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں جو کہنا چاہ رہا تھا، جو مریم صاحبہ کے لحاظ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک چیف منسٹر اور ایک منسٹر ماحولیات، جب یہ دونوں ہی پاکستان سے باہر ہوں اور وہاں پہ ہم یہ ویژول دیکھیں کہ وہ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، جیبوں میں ہاتھ ڈال کے واک کر رہے ہوں، یا تو ٹھیک ہے اگر وہ بیمار ہیں علاج کروا رہے ہیں اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ گھوم پھر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ جو اتنے سارے لوگ ہیں جو اس وقت لاہور میں آپ دیکھیں، جو آپ کو سیٹلائٹ امیجز مل رہی ہیں، اس میں لاہور شہر ہی نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ ایک گھنا
बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये वो टाइम है कि जिसमें अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप भी उन्हीं लोगों के साथ उधर ही रहे और बताएं उनको कि आप भी यहाँ पे आपने जो अस्पताल बनाए हैं गवर्नमेंट के, उसमें आप इलाज करवा सकते हैं। ये चलो गवर्नमेंट के नहीं बनाए, आपका अपने प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जो आपका हॉस्पिटल है, उसमें जाके इलाज करवा ले। आपको कम से कम उस अस्पताल के ऊपर तो यकीन हो। आप जब बाकी लोगों को जो कुछ दे रहे हैं आप उनके ऊपर यकीन नहीं है, उन डॉक्टरों के ऊपर यकीन नहीं है जिनको आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, आप मुझे बात बताएं आप क्या मैसेज दे रहे हैं। बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात उसूल की है। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं आपसे उसूल की बात कर रहा हूं कि जहां आपका इलाज होता है, जहां मेरा इलाज होता है, वहां इनका इलाज क्यों नहीं हो सकता? राइट, थैंक यू। आसमान से उतरे। ओके, थैंक यू सो मच। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और सेनेटर ताहिर सिंधु साहब मौजूद थे। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि स्मॉग का सलूशन क्या निकालें। अब पाकिस्तान के बड़े शहर से सफ़र कर रहे हैं, लाहौर हो, पिंडी हो, पेशावर हो, हर तरफ ये मामला जो है वो जा रहा है। लेकिन हमारी तरजीहात जो है वो सिर्फ सियासी बयानबाजी और सियासी बयानात हैं। मुकम्मल पॉलिसी के लिए कोई बैठने को तैयार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा बैनुल अक़वामी सतह पर जो स्मॉग है वो कैसे छटेगी, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। उनकी जीत की खबर ने दुनिया भर को चौंका दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या होगा। पाकिस्तान के लिए ये जीत गैर यकीनी का पैगाम है। ट्रंप की वापसी का मतलब है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी और इमदाद जैसे इश्यूज पर भी बात होगी। याद रहे, अपने पहले दौरे सदारत में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ निहायत पेचीदा और सख्त रवैया अपनाया था। उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान पर तनकीद की, अस्करी इमदाद बंद की और पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा किया था। ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने से अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल यानी फ़ायदे के एवज़ ताल्लुकात की नौयत इख्तियार कर सकते हैं। और अगर बात बानी PTI की करें तो ट्रंप की इमरान खान की गिरफ्तारी पर खामोशी पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। बांग्लादेश में सियासी कशीदगी और वहाँ हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद पर तबसरा करने वाले ट्रंप ने इमरान खान के मामले पर कुछ नहीं कहा, हालांकि वो माजी में उन्हें अपना दोस्त भी कह चुके थे। कैंपेन के दौरान खामोशी ये जाहिर करती है कि ट्रंप के लिए इमरान खान और शायद पाकिस्तान भी तरजीहात में शामिल नहीं। अहम बात यह भी है कि ट्रंप का अमरीका अगर माजी में अपने नेशनल हीरो शकील आफरीदी, जिसने उसामा बिन लादेन का सुराग लगाकर अमेरिका को बताया था, उसको पाकिस्तान की कैद से नहीं रिहा करवा सके तो इमरान खान के मामले में क्या कर सकेंगे। बल्कि ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें ट्रंप ने माइक वॉल्ट्स को कौमी सलामती के मुशीर के ओहदे के लिए चुन लिया है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के हवाले से भी बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। जो हॉकिश लॉबी है ये उसका हिस्सा है। मज़ीद ये कि अब जो हम देख रहे हैं कि फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद किए जाने का भी इम्कान है। मार्को रूबियो ने इसी साल अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश किया, जिसका मकसद वाशिंगटन के स्ट्रेटेजिक, सिफारती, इक्तिसादी और अस्करी ताल्लुकात को भारत के साथ मजबूत बनाना था, ख़ास तौर पर चीन के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए। इस बिल में यह भी मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और प्रॉक्सी ग्रुप्स पर एक कांग्रेसी रिपोर्ट तैयार की जाए। अमेरिका बदल चुका है, दुनिया बदल रही है। यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। याद रहे कि ट्रंप को यूक्रेन में रूस के सदर पुतिन और मशरिक़ वस्ता में इसराइल के नेतन्याहू के दोस्त पर इनको जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अपनी कैंपेन के दौरान वो चीन के सदर की तारीफ भी कर चुके हैं। ताहम साथ ही उन्होंने चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू करने का इंदिया भी दिया है, जिससे आलमी सतह पर तजारती और जुग्राफियाई सियासी इत्तेहाद मुतासर होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो दूसरी मुद्दत सदारत है, इसमें पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात की नौयत है वो क्या होगी, या होगी भी या नहीं होगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका।
خاص طور پہ یہ کہ بھئی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. میرا خیال ہے جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے افغانستان سے, اس کے بعد سے پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی, اور وہ بھی افغانستان کی جنگ کی حوالے سے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بائیڈن انتظامیہ کے 4 سال گزرے, ان 4 سالوں میں پاکستان کو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کوئی خاص پرائیورٹی تھی امریکہ کے لیے. آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ان 4 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں پاکستان کے دورے پہ آئے. تو اس جگہ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں نا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. تو ان کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. اس میں چین ہے, اس میں یوکرین کی جنگ بند کرانا ہے, اس میں روس ہے, اس میں غازہ کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کا کچھ کرنا, اور پھر ہمارے خطے میں ظاہر ہے بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو یہ جو ان کی ترجیحات ہیں اس میں ابھی تو پاکستان مجھے نہیں نظر آتا کہ شامل ہے اس میں. رائٹ. سو یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے اپنے اپوائنٹ کیے ہیں, مائک والٹز اور مارکو روبیو کی جو ایک ممکنہ تعیناتی ہے, یہ پاکستان اور چین کے کانٹیکس میں جو ہے کس طرح کے چینجز لا سکتی ہے؟ بیکاز ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ پرو انڈیا ہیں, انٹائی چائنا ہیں. سو یہ ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ ایک تو یہ کہ سیکرٹری اسٹیٹ کی تو ابھی نامینیشن یا نیم ابھی کنفرم نہیں ہے. جی. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہاں وہ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہے, اور اپنی جو نئی سفیر ہے یونائٹڈ نیشنز میں وہ بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی. یہ دونوں جو ہیں یہ ہاکس ہیں آن چائنا. لیکن دیکھیں صدر ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی اسٹرانگر پریزیڈنٹ اس ٹرم میں. سو وہ جس مرضی کو اپوائنٹ کریں, فارن پالیسی ان کی اپنی ہوگی. یہ فارن پالیسی وائٹ ہاؤس سے چلے گی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں چلے گی. تو ٹرمپ کے جو فارن پالیسی پرائیورٹیز ہیں وہ تو کافی کلیئر ہیں. میرا خیال ہے وہ تیار ہوں گے چائنا کے ساتھ ڈیلز کرنے کے لیے بھی, لیکن ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ کانفرنٹیشن بھی جاری رکھیں گے. تو میرا خیال ہے ان لوگوں کا یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ انڈیا کوکس کے چیئر رہے ہیں کانگریس میں, تو ان کا واقعی جھکاؤ ہے ٹورڈز انڈیا. سو پاکستان ول ہیو ٹو واچ ویری کیئرفلی فرسٹ آف آل کہ پالیسی کیا ہوتی ہے, بیکاز یہ تو انڈیویجولز ہیں نا, انہوں نے تو پالیسی وہی امپلیمنٹ کرنی جو ٹرمپ بنائے گا. جی. تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں ساؤتھ ایشیا میں. سو یہ جو مائک والٹز کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس سے جو ٹریڈ وار کی بات کی جا رہی ہے, کیا وہ امپیکٹ کرے گی؟ اور ساتھ میں ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اب ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوگی امریکہ کی اس ریجن میں؟ جیسے پہلے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا تھا, اب کیا ٹرانزیکشنل ہوگا؟ دیکھیں اس ریجن میں تو جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ تو بھارت میں ہے نا, اور وہ تو اسٹریٹجک ہے, اور وہ تو اس لیے ہے کہ ایک تو انڈیا اٹ سیلف اس کی بہت بڑی اکانومی ہے, بزنس انٹرسٹ اس میں امریکہ کے سرو ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہ انڈیا کم از کم واشنگٹن کی نظر میں سروز, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کاؤنٹر ویٹ ہو ٹو چائنا. سو انڈیا از پارٹ آف امیریکاز کنٹین چائنا پالیسی. لیکن یہ کہنا کہ یہ جو انڈیویجولز آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ٹریڈ کی پالیسی ہوگی, یہ تو میرا خیال ہے جو ٹرمپ کہہ چکا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ کس حد تک جو ٹرمپ نے ریٹرک استعمال کی تھی, پوسچرنگ کی تھی ڈیورنگ دا کیمپین, وہ کس حد تک ٹرانسلیٹ ہوگی انٹو پالیسی. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 60% ٹیرفس بڑھاؤں گا یا لگاؤں گا چائنیز امپورٹس پہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 10 to 20% میں ٹیرفس لگاؤں گا آل فارن امپورٹس پہ. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ یہ کس طرح کی ٹریڈ وار جو ہے جس کا انہوں نے اشارہ دیا ہے, کیا وہ واقعی ہوگی, یا ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر امپورٹس مہنگے ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو ملک میں اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی مہنگے ہوں گے, اور اس سے انفلیشن بڑھ جائے گی, جس کا وہ چاہتا ہے ٹرمپ کہ انفلیشن کا کچھ کرے, بیکاز انفلیشن ایک بہت بڑی وجہ تھی کاملا ہیرس کی ڈیفیٹ میں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, یہ جو
طویل گفتگو کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جن لوگوں سے ہیڈ آف اسٹیٹ سے، اس میں محمد بن سلمان شامل ہیں، اس میں موڈی شامل ہیں، نتن یاہو شامل ہیں. اگر ہم ایم بی ایس کے کانٹیکس میں اس کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا اس سے پاکستان کی فارن پالیسی یا پاکستان بھی کوئی ایڈوانٹیج لے سکتا ہے اس ریلیشن شپ سے جو ایم بی ایس اور ٹرمپ کے بیچ میں ہے، یا پھر نہیں ہم اس فریم میں بھی کہیں فٹ ان نہیں ہوتے؟ نہیں، میرا خیال ہے سعودی عربیہ کی اپنی ترجیحات ہوں گی. سعودی عربیہ کیوں پاکستان کی فارن پالیسی کنڈکٹ کرے گا؟ میرا خیال ہے ہماری فارن پالیسی تو ہمیں خود کنڈکٹ کرنی ہے، اور اس عادت کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم باہر ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا کام کر دے گا. ہمیں تو اپنا خود کرنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے انگیج کیا جائے. تیاری کریں، آپ کوئی اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ ٹرمپ انتظامیہ کو کس طرح سے انگیج کریں گے، جس کا میں کوئی انڈیکیشن نہیں دیکھتی. بلکہ اب تک تو ہمیں ایک براڈ ریویو کرنا چاہیے تھا اپنی فارن پالیسی کا، صرف امریکن الیکشن کی وجہ سے نہیں، بس اس وجہ سے کہ دنیا میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں، ہمارے خطے میں تبدیلیاں آئی ہیں، مڈل ایسٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں، دنیا بالکل چینج ہو گئی ہے، فنڈامنٹل پار شفٹس ہیں دنیا میں. لیکن ہم نے کوئی فارن پالیسی ریویو ہی نہیں کیا کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس چینجڈ اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں. تو دیکھیں اس کی تو شدت سے ضرورت ہے نا. اور ساتھ ساتھ پھر آپ کے ایک وزیر خارجہ ہیں جو کوئی پالیسی میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، تو پالیسی کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، وہ زیادہ اکانومی اور فائنینسز پر ان کے کامنٹ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فارن آفس یا فارن پالیسی کے اوپر. سو یہ جو کل OIC سے بھی سگنلنگ کی گئی ہے، ایک حوالہ دیا گیا یہ جو غازہ کے معاملے کے اوپر، اور ساتھ میں جس طرح اگر ہم دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا میں 24 گھنٹے میں یوکرین کی وار والا مسئلہ ختم کر سکتا ہوں، تو یہ ریئلسٹک ہوگا، پریکٹیکلی پاسبل ہوگا؟ ان دونوں پہ ذرا آپ کا کامنٹ. ایک تو وہاں سے جو سگنلنگ کی گئی ہے غازہ کے معاملے میں، اور دوسرا جو یوکرین والا مسئلہ ہے، وہ یہ کتنی جلدی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بہت ڈیٹیچ کر رہے ہیں سارے پروسیس سے، چاہے وہ نیٹو کا معاملہ ہو یا ویسٹرن فورسز کو ہیلپ کرنے کی بات. یہ تو فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ایشوز ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے اور سوال پوچھے ہیں. جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے، ہاں وہ جیسے آپ نے کہا، ٹرمپ نے ضرور یہ کہا ہے کہ میں اس کو 24 گھنٹے میں بند کرنا چاہتا ہوں اور کر بھی سکتا ہوں. سو میرا خیال ہے اس کی ترجیحات میں میرا خیال ہے یہ ٹاپ پرائیورٹی ضرور ہوگی، اور وہ چاہے گا کہ یوکرین مذاکرات میں داخل ہو جائے روس کے ساتھ. اور میں نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ کو کوئی خاص غرض ہوگی اس بات سے کہ اگر ڈیل جو ہوتی ہے وہ رشیا کی ٹرمز پہ ہوتی ہے، اس کو کوئی، میرا نہیں خیال اس کو کوئی مسئلہ ہوگا. اور واقعی وہ تو نیٹو سے کافی تنگ ہے، پہلے ٹرم میں بھی کہتا رہتا تھا کہ نیٹو کا فائدہ کیا ہے، اور امریکہ کیوں پیسے دیتا رہے نیٹو کنٹریز کو، ان کو خود بھی اپنی سیکیورٹی سنبھالنی چاہیے. تو یہ تو رہی بات یوکرین کی. غازہ از مور کمپلیکیٹڈ، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ OIC کی جو ابھی سمٹ ہوئی ہے، جو جوائنٹ سمٹ تھی OIC اور عرب لیگ کی، اس میں دیکھیں پازیٹیو چیز اس میں یہ تھی کہ میرا خیال ہے ایک میسج ضرور گیا ہے واشنگٹن کہ جنگ بندی شدت سے یعنی کہ ارجنٹ ہے اور ہونی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا چاہیے جس سے کہ فلسطینی ایشو جو ہے وہ پرامن طریقے سے ریزالو ہو. تو یہ تو اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. جو اس کا ڈسپوائنٹنگ مایوس کن ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سمٹ نے کوئی عملی طور پہ کوئی اس طرح کا قدم لینے کے لیے نہیں کہا مختلف OIC ممبرس کو. کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں انہوں نے کہا. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اسرائیل نے یہ جو جنگ امپوز کی ہے غازہ پہ. 44,000 پیپل ہیو بین کلڈ، جن کی شہادت ہوئی ہے. اس کے باوجود اتنی بڑی تنظیم کوئی عملی طور پہ کوئی ایکشن ہی نہ لے، یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، فارمر ایمبیسڈر. ہمارے ساتھ ان کی گفتگو سن رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت یعنی دوبارہ ان کے صدر بننے سے پاکستان ریجن میں جو ہے وہ کیا چینجز آئیں گے، یا پاکستان کے لیے کیا جو ہے وہ راستے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر آگے بڑھنے کے لیے. سو اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فارمر ایمبیسڈر عابدہ حسین صاحبہ، ان سے بھی ہم جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. عابدہ حسین صاحبہ، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سیکنڈ ٹرم ہے، یہ پاکستان کے لیے کس طرح کا ثابت ہوگا، یا پاکستان جو ہے وہ اس سارے جو چینجز ہوئے ہیں
اس میں اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ فٹ ان کر سکتا ہے جو ان کی سیکنڈ ٹرم ہے اس کے اندر؟ بنیادی طور پہ امریکہ کی پاکستان میں دلچسپی اب بہت کم ہو گئی ہے. اب اس دلچسپی کو بڑھانا اگر ہم چاہیں تو ہمیں مختلف کوششیں کرنی ہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے جو سفیر ہوتے ہیں واشنگٹن میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف مشیروں سے رابطے کریں اور اپنی لابی بنائیں. میرا اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ عمران خان کو جانتا ہے وہ پاکستان کی حکومت سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرے گا اور ہماری حکومت کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ اس جانب کیا جواب دیں گے. یہ ٹریڈ وار کی سگنلنگ کی ہے ٹرمپ نے, تو چائنا امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ کس طرح کے ہوں گے اور ہمیں جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے اندر کیسے اپنی پوزیشننگ کرنی ہے؟ دیکھیے, امریکہ اگر ٹریڈ وار جاری کرتا ہے چائنا کے ساتھ تو ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہو سکتا. البتہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی ٹریڈ وار میں جائیں گے. البتہ وہ امریکہ چائنا کی ٹریڈ کی پوزیشن کا جائزہ لے کے تو پھر کوئی اگر ان کو نئی پالیسی فراہم کرنی ہوئی تو کریں گے. رائٹ. اور جو ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے 3-4 ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں جن کے ساتھ بہت تفصیل سے امریکن پریزیڈنٹ نے, نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ نے بات کی ہے. اس میں MBS ہیں, نتن یاہو ہیں, ان سے موڈی سے انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو اس سارے جو ابھی ہمیں دکھ رہا ہے پروسیس کے اندر جن کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ اچھے ہیں, تو اس میں اگر ہم صرف سعودیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیں تو کیا ہم بھی ان کے تعلقات کی وجہ سے, سعودیز کے اچھے تعلقات کی وجہ سے اس نیو ڈیولپمنٹ کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں یا پھر کچھ اپنے ریلیشن شپ کو بیٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے کہ میں نے کہا امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت اب بہت کم ہو گئی ہے, تو ہمیں کافی اپنی لابی بنانی ہوگی ان کے جو حلقہ احباب ہے ان کے ساتھ کہ وہ متوجہ ہوں پاکستان کی جانب. رائٹ. سو اب ہمارے پاس آپ بطور فارمر ایمبیسڈر کیسے دیکھتی ہیں اب ہماری فارن پالیسی جو ہے اس میں ہم کہاں لیک کر رہے ہیں, کہاں ہم نے کچھ اچیو کیا ہے, یا ہماری اسٹریٹجی اس وقت جو ہے وہ یہ جو چینجز آ رہے ہیں دنیا میں, فنڈامنٹل شفٹس آ رہے ہیں دنیا میں, اس سارے پروسیس میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہماری الائنمنٹ ٹھیک ہے یا ہمیں مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, یہ شہباز شریف کی حکومت کی خارجہ پالیسی تو بالکل مدھم ہے اور اس کا کوئی حدود اربا نمایاں نہیں ہے. اب خارجہ امور کو نمایاں کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو سرتوڑ کوشش کرنی ہوگی, اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی اپنی لابی جو ہے واشنگٹن میں وہ چاروں طرف بڑھانی ہوگی. لیکن اس کے لیے تو ہمیں یہ دکھ رہا ہے عابدہ صاحبہ کہ جو انڈین لابی ہے وہ آلریڈی وہاں پر اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ تب ہمیں یا ان کے جو لوگ ان سے کلوز ہیں یا جو ریلیشن شپ اچھا ہے وہ تو اب ٹرمپ کی کیبنٹ کے ہمیں اندر دکھائی دے رہے ہیں. تو ہمارے لیے کیا یہ اسپیس موجود ہے کہ ہم اپنی صرف لابنگ کے ذریعے یہ کام کر سکیں؟ انڈینز تو ہمیں اب ٹرمپ کی یا پرو انڈین جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, انڈیا کی جانب امریکہ کا رجحان چند سال پہلے بڑھنا شروع ہوا اور اس وقت
امریکن عوام الناس بھی اور حکام بھی انڈیا کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم اس کے بارے میں کوئی رائے بھی نہیں قائم کر سکتے. ہمیں تو بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہماری جانب زیادہ متوجہ ہوں. رائٹ، تھینک یو سو مچ. عابدہ حسین صاحبہ فارمر ایمبیسڈر ہماری تھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے جس کو ڈسکس کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. 30 جنوری 2023 کو پولیس لائنز پشاور کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں 100 سے زائد معصوم شہری شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے. اس وقت سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر تھا. دھماکے کے فوری بعد فوج مخالف عناصر اور پولیس سے وابستہ چند مایوس لوگوں کی جانب سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. کچھ پولیس اہلکاروں نے فوج مخالف نعرے بھی لگائے. کہا گیا کہ یہ دھماکہ ایک اور ڈالر وار شروع کرنے کی کوشش ہے. الزام لگایا گیا کہ دھماکہ صوبائی اور قومی الیکشنز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کروایا گیا ہے. مسجد کی چھت گرنے کے واقعے کو بنیاد بنا کر میڈیا پر قیاس آرائیاں کی گئیں کہ یہ ڈرون حملہ ہے. وجہ یہ بتائی گئی کہ کوئی بھی خودکش حملہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ پوری چھت گر جائے. طرح طرح کی باتیں بنائی گئی مگر یہ سب باتیں حقیقت سے دور نکلی. آج آئی جی خیبر پختونخوا نے پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا کہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کا اہم رکن پکڑا گیا ہے جس کا تعلق کالعدم تنظیم جماعت الاحرار سے ہے. پکڑے جانے والا دہشت گرد محمد ولی پولیس کانسٹیبل ہے اور وہ 30 جنوری 2023 کے پولیس لائنز پشاور خودکش حملے کا مرکزی سہولت کار تھا. دہشت گرد محمد ولی کی گرفتاری قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں سے ایک کامیاب کارروائی کے دوران عمل میں آئی ہے. یہ گرفتاری کے بعد دہشت گرد محمد ولی نے پولیس کو جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے وہ جاننے سے تعلق رکھتا ہے جس کے مطابق پولیس لائنز خودکش حملہ کرنے والے افغان ایک شہری تھا اور دوسرا افغان شہری سٹینڈ بائی پر تھا. اگر پہلا حملہ آور پکڑا جاتا تو دوسرے نے کارروائی لازمی طور پر کرنا تھی. گرفتار دہشت گرد نے یہ بھی بتایا کہ خودکش حملے کا منصوبہ دہشت گرد عمر خالد خراسانی کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا. عمر خالد خراسانی افغانستان میں مارا گیا تھا اور پشاور حملے کا ٹارگٹ بھی ولی محمد نے خود ہی طے کیا. حملے کی ریکی کے لیے 10 دن پہلے خودکش حملہ آور کو جگہ کا معائنہ کروایا گیا. پھر حملے والے دن خودکش حملہ آور کو پولیس لائنز پہنچایا. خودکش بمبار کو پولیس وردی مہیا کی گئی. تحقیقات جو ہوئی ہیں اب تک اس کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ ولی محمد 2019 میں پولیس میں بھرتی ہوا. 2021 میں فیس بک پر افغانستان میں مقیم جنید نامی دہشت گرد سے اس کا رابطہ ہوا جس نے محمد ولی کی ذہن سازی کی. جس کے بعد پولیس میں نوکری کرتے ہوئے اس نے کالعدم تنظیم کے لیے دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کی. سب سے بڑی کارروائی پولیس لائنز حملہ تھی جس میں 100 سے زائد شہری شہید ہوئے. 2021 میں کانسٹیبل محمد ولی چمن بارڈر کے ذریعے افغانستان گیا اور جلال آباد میں مقیم کالعدم جماعت الاحرار کے مفرور دہشت گردوں سے ملاقات کی جو اسے مزید دہشت گردوں سے ملانے کنڑ لے کر چلا گیا. پاکستان واپسی پر افغان فورسز نے اس کو گرفتار کیا تو جماعت الاحرار کی مداخلت سے اس کو رہائی ملی. پولیس لائنز حملے کے علاوہ دہشت گرد محمد ولی مزید کئی تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھا جن میں افغانستان سے دھماکہ خیز مواد کی ٹارگٹ تک ترسیل اور ٹارگٹ کلنگ میں معاونت شامل ہے. اس سلسلے میں پشاور کے ایک چرچ کے پادری کو قتل کیا گیا. پشاور کے مختلف مقامات پر آئی ڈیز حملوں کے لیے بارود پہنچایا گیا. اس کے علاوہ پشاور اور پنجاب میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے اسلحہ بھی فراہم کرتا رہا. دہشت گرد محمد ولی کو جماعت الاحرار کی جانب سے ماہانہ 40 سے 50 ہزار روپے ملتے تھے جو حوالہ ہنڈی کے ذریعے وصول کیے جاتے تھے. ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد سوال ان لوگوں سے ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بغیر ثبوت کے انگلیاں اٹھاتے ہیں. لیکن اس سے بھی اہم بات اس واقعے کے محرکات کا جائزہ لینا اور لائن آف ایکشن طے کرنا ہے. حقائق سے واضح ہے کہ حوالہ ہنڈی غیر قانونی بارڈر کراسنگ اور اسمگلنگ کا براہ راست تعلق دہشت گردی سے ہے. حقائق کو جانے بغیر قیاس آرائیوں اور غلط خبروں سے دہشت گردوں کو معاونت اور مدد ملتی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوششیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں
جو کہ مسلسل جاری ہیں، اور اس کے باوجود ان کی قربانیوں کے نتیجے میں وہ اس تمام معاملے کو بھرپور کوشش کر کے ناکام بناتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ علاقائی تعاون کے بغیر دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے گرفتار دہشت گرد کو سزا تک پہنچانا ہے، کیونکہ سزا کا یقینی ہونا ہی آئندہ ایسی کارروائیوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا، انٹیلیجنس اداروں کے خلاف مذموم مہم کو رد کرنا ہوگا، کیونکہ ان اداروں کی وجہ سے ہی جیٹ بلیک دہشت گرد انجام کو پہنچتے ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی پلاننگ، ریکروٹنگ اور اس کے اظہار کے لیے سوشل میڈیا ایپس کا استعمال اب بہت عام ہو چکا ہے۔ اس پر حکومت پاکستان اور بین الاقوامی برادری کو سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جن چیلنجز کا سامنا ہے، جو گریو ایشوز پاکستان فیس کر رہا ہے دہشت گردی سمیت، ہمیں بطور قوم، بحیثیت قوم مل کے اس سب حالات کا سامنا کرنا ہے اور لڑائی کرنی ہے، ورنہ جن ملکوں میں یہ دہشت گرد اپنی جڑیں بنا لیتے ہیں ان ملکوں کا حال آپ دیکھ چکے ہیں۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔